দিচ্ছে না, ভিডিও করার জন্য। ও আমাদেরকে অনেক সুন্দর এক আমরাও অনেক খুশি পেয়েছি এর মধ্যে থেকে। আর আশা করি আগামীতে আরো সুন্দরভাবে গজল গাইতে পারবে। আগে আমি বলেছিলাম যে নাতে নবী পড়বে ও, কিন্তু ও তো আল্লাহর শান এবং আল্লাহর শওকতে যা বলে গেল নিশ্চয়ই অতি সুন্দর, অনেক সুন্দর হয়েছে। আমরা আশা করি আরো সুন্দর হোক। देखिए, असल में ये जो महफिल रखा गया है या अंजुमन रखा गया है, उसका असल मकसद है तकरीर, और इस लम्हे को आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लम्हे और तकरीर असल मकसद है हमारा तकरीर। तो तकरीर के इस कारकिर्दगी को और इस फ़ैल को अंजाम देने के लिए मैं हम में से एक आतिश बया और साहिब तकरीर जिनका नाम है बदरुज़्ज़मा, उनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपना शोला बयानी हमारे सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इन्दकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वअन अब्दिल्लाहि बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब कायनात का आज़िम व एहसान और करम हुआ कि मालिक दो जहां ने हमें उस बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह उस अंजुमन अहमदिया को कबूलियत से नवाजे, आमीन। उस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़ वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला, इसलिए मैं उसी अनवान पर गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। याद रखें, अगर कोई शख्स अपनी वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस शरीफ में मौजूद है कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक़ क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत और वही तेरी जहन्नम। याद रखें, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है, उनके फरमाबरदारी नहीं करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, और अगर उनके फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे। अगर कोई औलाद वालिदैन से राजी है, अगर कोई वालिदैन औलाद से राजी है तो खुदा भी उससे राजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी, मलाइका भी उससे राजी, जन्नत और हूर उससे राजी, अर्श इलाही भी उससे राजी। और अगर नाफरमानी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, सहाबा किराम की भी उस पर लानत। मैं आप हजरात के सामने एक वाक़या बयान करता हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया कि एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मरने के लिए गया तो बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा, उस जोर से रखा कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली। वह नौजवान और चचाजाद भाई माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर माँ को कब्र में उतरने के लिए वह नौजवान और चचाजाद भाई दोनों कब्र में उतरे तो चचाजाद भाई सही सलामत बाहर आ गया, लेकिन वह नौजवान निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कब्र की मिट्टी ने उसे फौरन दबोच लिया। नौजवान ज्यादा डर की वजह से चिल्लाने लगा। लोगों ने उस नौजवान को निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। आखिरकार नौजवान तड़प तड़प कर मर गया। लोगों ने मजबूरन उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और उनको राजी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब होता है आग। ये तो हमारे बीच आग नहीं, ये बम बिछा के गए हैं, आग से बढ़कर है। बहुत अच्छे अंदाज में और शोला नहीं बमबारी करके गए हैं अपनी तकरीर में। तो इनके लिए हम एक मरतबा नारा लगाना चाहेंगे, नारा तकबीर, तकबीर। देखिए, हमारा अंजुमन का मकसद है सिर्फ यहाँ आकर अपनी जोश
تو دکھانا ہی ہے اور تقریر کو اچھے انداز میں بھی پیش کرنا ہے، لیکن غلطیوں کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے 3 غلطی کی ہے۔ ایک سب سے پہلے ہے بہی، یہ بہی نہیں ہے، بھی ہونا چاہیے۔ ہاتھ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک چشمہ والا یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور جو اس الٹا پیش والا ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کو بھی پڑھ دیا۔ دوسرا ہے مرنے کو نہیں، مارنے کو گئے تھے، ماں کو مارنے گئے تھے، مرنے کو نہیں۔ تیسرا ہے دبوچ، انہوں نے پڑھا دبوچ کیا پڑھ دیا تھا، غلط پڑھ رکھا ہے، دبوچ ہونا چاہیے، دبوچ نہیں۔ با کے اوپر پیش نہیں، با کے اوپر زبر ہونا چاہیے، دبوچ۔ اچھا چلیے اگلے مقرر آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بین العبد و بین الکفر و بین المسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدا سے منگنے کا واسطہ ملا تھا۔ نماز کی جنت کا وسیلہ ہے۔ نماز کا فیصلہ ہوتا ہے کن متقی کن شقی کن انسان۔ نماز کا فیصلہ ہوتا ہے کن متقی کن شقی کن انسان۔ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی، تابعین نے بھی نماز ادا کی، طب تابعین نے نماز کی ترک نہیں کی، ترک نماز نہیں کی۔ اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، ائمہ مجتہدین نے نماز کو اختیار کیا۔ کوئی اولیاء کرام، کوئی ولی نہیں نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کن متقی کن شقی کن انسان۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے انسان افضل وارفع ہوتا ہے، نماز سے مصائب و پریشانی کو ڈال دیتی ہے، نماز سے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر 3 صلاحیت ہو وہ آدمی مکمل مانا جاتا ہے: تقریر، تحریر اور تیسرا ہے زبان۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر ہے تو وہ آدمی مکمل مانا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس انجمن کو رکھا تھا، ہمارے بزرگوں نے انجمن کا رکھا تھا تاکہ لوگوں کی زبان، تقریر اور تحریر تینوں چیزیں صحیح ہو جائیں۔ لیکن اگر اس میں ہم محنت نہیں کریں گے اور اس کو کما حقہ ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے جو مرجع ہے اس میں کھرے نہیں اتر سکتے۔ یونس الدین نے تقریر تو کی ہے لیکن تقریر کا جو اصل معنی ہے اس میں نہیں اتر پائے۔ اصل میں تقریر کا مطلب ہے جوش، خروش، اور اس میں الجھن سے دور، سب چیزوں سے، گھبراہٹ سے دور، الجھن سے دور، ہڑبڑاہٹ سے دور، ساری چیزوں سے دور رہتے ہوئے اپنی تقریر کو پیش کرے۔ لیکن وہ یونس الدین تقریر تو اچھے پیش کر رہے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور طرف کھوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تقریر جتنی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں۔ تو ہم ان سے امید اور آشا رکھتے ہیں کہ آئندہ ان کی تقریر اچھی ہو۔ لیکن انہوں نے بہت ساری غلطی کر رکھی ہے اس بیچ میں۔ ابدال نہیں ہے، یہ ابدال ہونا چاہیے، کتب اور ابدال، اور یہ فاصلہ نہیں ہے، فیصلہ ہے۔ صبح درسگاہ میں نے سمجھا رکھا ہے ان کو، فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ 2 غلطیاں ہیں، اور غلطیاں ہیں لیکن بڑی بڑی غلطی یہ دونوں ہیں۔
تلفظ بھی صحیح نہیں ہے. جب آپ کے اندر سے آپ کے منہ سے کوئی لفظ یا کوئی شبد نکل رہا ہو تو اس کو ٹھوس نکلنا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم اہل زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو نہیں ہے، ہم اس کو کما حقوق ادا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم آپ کو کتابیں رٹواتے ہیں. دوسری کتابوں کو جو نصیحت کی کتابیں ہیں ان سے ہم منع کرتے ہیں، یہ مت پڑھو، اس کو تم اچھے سے نہیں ادا کر سکتے، اچھے سے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے ہم آپ کو اس کی صلاح دیتے ہیں کہ آپ لوگ اردو کی تقریر کی جو کتابیں ہیں اس سے یاد کیا کرو، تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے اور آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو جائے. تلفظ صحیح کرنے کے لیے ہم یہاں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تلفظ صحیح کر دیں گے، لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ تقریر کی کتابوں سے آئے گا. آپ کو دوسری نصاحی کی کتاب سے، اللہ والوں کی کتاب تو صحیح ہے، اپنی جگہ بہت قابل ہے، لیکن آپ کو وہ کتابیں یاد کرنی ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہو. نصیحت کی کتابیں آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی تقریر کے لیے بہت مضر ہے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ تقریر کی کتابوں سے تقریر یاد کرو. تقریر کی کتابوں سے یاد کرنے سے دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک تو ہے کہ انداز آئے گا، دوسری بات ہے کہ آپ اس میں کس انداز میں کس جوش سے تقریر پیش کرنا، وہ سلیقہ آپ کو وہاں سے ملے گا. اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ تقریر کی کتابوں سے تقریر یاد کرو. نصیحت کی کتابوں سے آپ کو کبھی بھی تقریر نہیں آئے گی، یہ لکھ کے لے لو. نصیحت کی جو کتابیں ہیں جو اس سے آپ کو کبھی بھی تقریر نہیں، 1-2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال آپ تقریر کر لو، تقریر نہیں آئے گی آپ کو. یہ لکھ کے لے لو. جب تک آپ کیا نہیں کرو گے، تقریر کی کتابوں سے تقریر یاد نہیں کرو گے. اتنی ساری کتاب تقریر کی کتاب پڑھی ہوئی ہے وہاں، لیکن آپ لوگ وہی نصیحت کی کتابوں سے تقریر اٹھا کے یہاں آ کے ٹھوس دیتے ہیں. یہ ایسے تقریر نہیں ہوگی. آپ کی تقریر زندگی بھر میں تقریر آپ نہیں سیکھیں گے. تقریر چاہتا ہے مرات، لگاتار ایک چیز کو بار بار دوہرا کے. اب تقریر چاہتا ہے جوش، جو آپ کی تقریر کی کتابوں میں ملے گا. لوگ جب آپ تقریر کر رہے ہو یا کسی کو کوئی چیز بیان کر رہے ہو تو اس میں جوش ہونا چاہیے، اس میں آپ کی انداز ہونا چاہیے، اور وہ انداز تقریر کی کتابوں سے ملتا ہے، دوسری جگہ سے نہیں ملے گا. تو اسی وجہ سے آئندہ اس چیز کا خیال رکھے کہ تقریر کی کتابوں سے تقریر یاد کرے، نہ کہ دوسری کتابوں سے. أيها الطلبة الكرام، إنكم تعلمون أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب أيضا. قد استضفنا الحفلة المباركة باللغة العربية. نحن الآن نريد أن أقدم أمامكم خطيبا ماهرا في اللغة العربية اسمه رشيد أحمد. تفضل.